अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। पिछले 2-3 दिनों से मिलिट्री एक्ट में तरमीम के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर खूब जो है इसके ऊपर बहस और मुबाहिसा किया गया। लोग ये भी सवाल उठाते रहे कि ये जो मिलिट्री एक्ट में तरमीम है इसकी बुनियादी वजह क्या है। मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी तौजीहात पेश की हैं, तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो माहिरीन हैं, जो आइनी माहिरीन हैं, और उसके साथ साथ जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनसे बात करके कि इसकी बुनियादी वजह क्या थी, मेन रीज़न जो कि मिलिट्री एक्ट में तरमीम की बनी वो क्या है, जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो तरमीम है वो कौन सी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर हम बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि ये जो मिलिट्री एक्ट में तरमीम की गई है उसमें सानिया नोमे ने क्या किरदार अदा किया है, जबकि मैं आपको एक जनरल ज़ियाउल हक का भी वाक़या बताऊंगा कि वो किस तरह जो मिलिट्री एक्ट को ही जो बेस बना के उन्होंने कौमी ख़जाने के ऊपर एक जो अपने मफाद के लिए कुछ वो किया, क्या ऐसी वो उनका एक्शन था या क्या वो अमल था, उसके ऊपर भी आपको एक वाक़या भी बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले बजाय इसके कि मैं ये शुरू करूं कि मिलिट्री एक्ट में जो तरमीम की गई हैं उसके बुनियादी वजूहात क्या हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें मिलिट्री एक्ट में तरमीम कौन सी है, उससे पहले मैं आपको ये वाक़या सुनाता हूँ जनरल ज़ियाउल हक का और आर्मी एक्ट में जो तरमीम के हवाले से। ये जब अप्रैल 1977 में आपने देखा कि जब भुट्टो साहब की हुकूमत के आखिरी अयाम थे, उस टाइम पाकिस्तान में जो सियासी रस्साकशी थी वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। सियासी तौर पे पाकिस्तान में बाद इंतज़ामी और उसके साथ साथ जो सियासी भुट्टो साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी वो वायलेंट हो गई थी। तो उसके बाद उस टाइम जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में आर्मी को बुलाना पड़ा इन एड टू सिविल गवर्नमेंट कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको काबू में रखा जाए। तो ये जो रावलपिंडी में उस टाइम थे मजिस्ट्रेट थे शेरगिल साहब, तो उन्होंने आर्मी को बुलाने के हवाले से इन एड टू सिविल पावर जो सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान आर्मी को बुलाया ताकि जो रावलपिंडी शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल किया जा सके। तो आर्मी जो है वो काम करती रही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के हवाले से। उसी दौरान ही मार्शल लॉ जनरल ज़ियाउल हक ने जुलाई में मार्शल लॉ का नफाज कर दिया। 28 अप्रैल को आर्मी आई लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने के हवाले से या कंट्रोल में रखने के हवाले से, और जुलाई में जाके 5 जुलाई को ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ का नफाज कर दिया। भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी उसको उनको माजूल कर दिया। तो जब ये ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ इम्पोज हो गया तो उसके बाद जो 111 ब्रिगेड थी और उसके साथ साथ जो बाकी रावलपिंडी में इन एड टू जो सिविल गवर्नमेंट थी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के हवाले से जो ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, उन तमाम ने बशमूल जनरल ज़ियाउल हक ने बिल भेज दिए जो सिविल उस टाइम की फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो डेली अलाउंसेस TADA थे और उसके साथ साथ जो राशन के हवाले से बिल्स भेज दिए बशमूल ज़ियाउल हक के कि ये हमें पैसे रीइंबर्स किए जाएं या रीइंबर्स किए जाएं। तो उस टाइम जो सईद मेहदी साहब थे गालिबन वो सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो आगे जो रेलेवेंट ऑफिशियल थे उनको भेजा। तो जो रेलेवेंट ऑफिशियल था उन्होंने ये लिख के भेजा कि जो एक्ट है उसमें मार्शल लॉ के हवाले से जो ड्यूटीज़ हैं वो उनकी TADA या वो नहीं है, ये सिर्फ जो इन एड टू सिविल जो गवर्नमेंट है उस हवाले तक जब ये इनकी ड्यूटीज़ हैं, इनके TADAs भी बनते हैं, इनके अलाउंसेस भी बनते हैं, राशन की अमाउंट भी बनती है, तो लिहाजा इनको 4 जुलाई तक जो है वो TADA अलाउ किया जाए या इनको रीइंबर्स किया जाए। 5 जुलाई ऑनवर्ड जो है इनका राइट नहीं बनता। तो उस टाइम ज़ाहिरी बात है मार्शल लॉ था, कोई भी जो सिविलियन जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी जनरल ज़ियाउल हक को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। तो फिर उसका वे आउट निकाला गया कि इसका वे आउट क्या होगा कि ये जो मार्शल लॉ के दौरान भी इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के हवाले से ड्यूटी सर अंजाम दी हैं, जो फ़ौजी थे उनको TADA और जो अलाउंसेस हैं और राशन है वो दिया जाए। तो उस पर फिर इन्होंने इनका एक रास्ता ये निकाला कि जॉइंट सर्विसेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं आर्मी के अंदर ही, ये जो
کیونکہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ خالصتاً جو وار لائک سچویشن یا وار سے ریلیٹڈ اور ملٹری کے جو افیئرز ہیں اس کے حوالے سے ہے. تو جوائنٹ سروسز انسٹرکشنز میں یہ ترمیم کر کے یہ ایڈ کیا گیا کہ جو ان ایڈ ٹو سول پاور ان ایڈ ٹو جو سول گورنمنٹ ہے اس کے لیے جب بھی آرمی کو بلایا جائے گا سویلین گورنمنٹ کی طرف سے تو چاہے وہ مارشل لا چاہے وہ ڈیموکریٹک حکومت ہو یا مارشل لا کی حکومت ہو تو یہ فوجیوں کو تمام تر ٹی اے اور اس کے ساتھ ساتھ راشن بھی دیا جائے گا. تو یہ جو راشن کے حوالے سے اور یہ جو ٹی اے دینے کے حوالے سے ہے یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی اور جب بھی چاہے مارشل لا بھی لگا ہوا ہے تو فوجی جو بھی ڈیوٹیز وغیرہ سر انجام دیتے ہیں مارشل لا کے دوران تو ان کو بعض اوقات ڈبل ٹرپل جو سیلریز ملتی ہیں. اور اب تک یہ جو ہے یہ لاگو ہیں جو جوائنٹ سروسز انسٹرکشنز کے تحت ان ایڈ ٹو جو سول گورنمنٹ ہے یا سول انتظامیہ ہے فوج کو جب بھی چاہے آپ وہ سیلاب کے لیے ان کو بلا رہے ہیں چاہے کسی طوفان میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بلا رہے ہیں چاہے زلزلے میں بلا رہے ہیں کسی بھی صورت میں فوج کو آپ سویلین گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو ان کو ڈیلی کے الاؤنسز کے ساتھ ساتھ راشن بھی دیتے ہیں. تو یہ جو یہ فوج کوئی جو ایسا نہیں ہے کہ وہ فری آف کاسٹ یا جو اپنی تنخواہ ہے اس کے اوپر آ کے یہ جو پاکستانیوں کی مدد کرتی ہے بلکہ اس کا علیحدہ سے وہ الاؤنسز بھی لیتے ہیں اور تمام تر ڈیلی الاؤنسز کے ساتھ ساتھ راشن بھی دیتے ہیں. یہ تو ہو گیا کہ یہ جو ڈیلی الاؤنسز سے ریلیٹڈ اور باقی جو انہوں نے جب بھی فوج کو بلایا جاتا ہے مدد کے لیے تو وہ فری آف کاسٹ نہیں آتے بلکہ ان کا علیحدہ سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں جو سرکاری خزانے سے. اب بات کر لیتے ہیں یہ جو ترامیم ہے یہ کیا ہے بنیادی طور پہ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ترمیم ہے وہ کون سی ہے. جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ترمیم ہے وہ 175 ان کا جو سیکشن ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے جس میں نیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس کو لیگل کور دیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو قومی جو ترقی کے لیے یہ جو اسکیمیں وغیرہ شروع کی جاتی ہیں آرمی کے زیر نگرانی اس کا اب یہ ان کو لیگل کور دیا گیا ہے چاہے وہ ماضی میں تھی یا اب ہے. تو اس کا جو میں نے ریزن پوچھی کہ یہ تو پہلے بھی آ رہا ہے کہ فوج کو کون چیلنج کرتا ہے وہ کوئی بھی قومی ترقیاتی منصوبے کوئی وہ شروع کریں. تو اس پہ جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی لیجسلیٹر سے جو اس سارے پروسیس میں انوالو تھے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو یاد ہو کہ ابھی ریسنٹلی جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر انہوں نے شروع کیا ہے ایک جو گرین جو ویژن اپنا جو لانچ کیا ہے کہ جس کے تحت ماڈل فارمنگ اور یہ اس طرح کی جو زراعت کے حوالے سے پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو ماڈل جو ایگریکلچر فارمنگ ہے کارپوریٹ فارمنگ ہے اس کو جو یہ شروع کرا رہے ہیں. تو اس میں یہ جو آرمی کو اگر کوئی اس طرح کے انیشیٹو لیتی ہے یا پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے تو اس میں ان کو لیگل کور دیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ پہلے کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی آرمی کو چاہے وہ زمینیں دی جاتی تھی تو اس کا کورٹ آف لا میں جا کے چیلنج بھی کر دیتے تھے. حالیہ آپ نے ایک اگزامپل دیکھی تھی جو بھکر میں زمین الاٹ کی گئی وہ کسی نے کورٹ میں جا کے چیلنج کر دی. گو کہ یہ چیلنج کرنے والوں کا نہیں پتا کہ وہ بعد میں وہ ملیں گے بھی صحیح یا وہ بھی مسنگ پرسن کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو آرمی کے خلاف اس طرح کوئی بھی وہ کوئی ایکشن لے رہے ہوں آرمی والے تو ان کے خلاف کورٹ میں چلے جائیں. لیکن اس کے باوجود بھی شاید کسی نے یہ نقطہ اٹھا دیا ہوگا GHQ میں کہ یہ جو گرین ویژن کے حوالے سے انیشیٹو شروع کیا جا رہا ہے اس کو لیگل کور دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس میں یہ جو 175 میں ہے انہوں نے جو ماضی میں بھی کیے گئے ہیں جو آرمی کی طرف سے اس طرح کے جو نیشنل ڈیولپمنٹ کے کام جس میں جو سر فہرست ہے یہ جو سی پیک اتھارٹی قائم کی گئی تھی جس کے جو پہلے ہیڈ بنے تھے وہ جنرل عاصم باجوہ صاحب بنے تھے. وہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں یا اس طرح کے جو باڈیز ہیں ان کو بھی لیگل کور دینے کے حوالے سے یہ 175 میں جو ہے انہوں نے ترامیم کر کے یہ ایڈ کرایا گیا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ جتنی بھی ترامیم کی گئی ہیں وہ اس میں
چاہے وہ 5 سال پابندی والا ہو کہ جو سینسٹیو پوسٹ کے اوپر جو آرمی آفیشیل کام کر چکا ہو تو وہ 5 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، یا پھر جو آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے وہ ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ ان اتھرائزڈ جو ڈسکلوجر ہے 26A میں کہ اگر لیٹ سپوز کہ آرمی چیف کچھ لوگوں سے جا کے ملتے ہیں اور اس دوران ان کی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی جو ہے وہ میٹنگ میں شامل ہیں، اور جا کے کوئی یہ بات باہر بتانا شروع کر دیں بغیر اس کی اجازت کے، تو یہ اب انلیگل وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ 26A میں اس کے اوپر وہ ترمیم کر کے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس طرح الیکٹرانک کرائمز جو ہے کہ اینی پرسنل ہو از اور ہیز بین سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ commits an offence under the Prevention of Electronic Crime Act or relevant electronic digital social media laws with the malafide intention to undermine, ridicule or scandalize the armed forces of Pakistan may be proceeded under this act, and shall on conviction by a court constituted under this act shall be punished in prescribed manner with the same punishment as provided for in this said act. کہ کوئی بھی اگر کوئی آرمی کو ڈیفیم کرنے کے حوالے سے یا میلافائڈ انٹینشن کے ذریعے وہ کرتا ہے، ڈیفیم کرتا ہے فوج کو، تو وہ بھی پنشیبل ہوگا ایکٹ۔ اسی طرح کا جو ڈیفیمیشن کا بھی 55C میں وہ ایڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو باقی جتنے بھی کلازز ہیں وہ پیورلی ریلیٹڈ ہیں آرمی سے ریلیٹڈ، کہ اور ان تمام کا جو ریزن بنی ہے، جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی جو اس لیجسلیشن کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلوزلی کام کیا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو سانیہ 9 میں تھا وہ بنیاد بنی ہے، بیسیکلی یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس کی بنیادی جو وجہ تھی یہ سانیہ 9 میں ہی تھا، لیکن اس میں جو 175 میں جو ترمیم کی گئی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جو آرمی چیف کا جو گرین ویژن ہے پروجیکٹ، اس حوالے سے انہوں نے وہ کیا ہے کہ یہ جو زراعت کے حوالے سے اگر فوج کوئی کام کرتی ہے تو کل کو کوئی کوڈ آف لا میں جا کے اس کو چیلنج نہ کر دے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کی پہلے سے ہی پیش بندی کی جائے، اور اس میں جو ترمیم کر کے انہوں نے اس کو لیگل کور دے دیا ہے۔ بہرحال یہ تو جو آرمی ایکٹ میں ترامیم ہے یہ آپ نے دیکھ لیا، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ 9 مئی کے بعد یہ جو ہے وہ بنیاد بنی ہے ان میں وہ کرنے کی، لیکن جو ایک سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آرٹیکل 175 ہے، اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ بنیادی طور پہ، اور یہ GHQ میں شاید کسی نے یہ نقطہ اٹھایا ہوگا کہ یہ جو آرمی چیف صاحب گرین ویژن کا وہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے اگر کوئی کل کو زمینیں وغیرہ ایکوائر کی جاتی ہیں مختلف صوبوں میں یا ضلعوں میں، تو اگر یہ پہلے کی طرح کوئی اس کو کورٹ آف لا میں چیلنج کر دیتا ہے تو پھر یہ جو آپ کا ویژن ہے اس کے اوپر پھر سے سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے۔ تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ پہلے ہی اس پہ وہ کر لی جائے، ترمیم کر کے اس کو لیگل کور دیا جائے۔ اب میں نے یہ بھی سوال ان سے پوچھا کہ یہ جو زراعت ہے یہ تو کوئی وار لائک سچویشن نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسے اس میں وہ ڈالا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو ہے نا وار فوٹنگ پہ ہی یہ سارا کام چل رہا ہے۔ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ دن بدن جو تنزلی کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو بھی آپ اسی اس میں پیرائے میں لیں کہ یہ وار لائک سچویشن ہے۔ بہرحال یہ اس کا کیا اثرات نکلتے ہیں، گرین ویژن ہو یا جو باقی ترامیم کی گئی ہیں، اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوگا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا، لیکن جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی کہ یہ ٹوٹلی ریلیٹڈ ہے جو ملٹری آفیشلز ہیں اس کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔